जी डीप डाइव में खुश आमदीद। आज हम एमिली ब्रॉन्टे के मशहूर नावल वदरिंग हाइट्स के इब्तदाई अब्वाब का आप कह सकते हैं कि एक गहरा जायजा ले रहे हैं। जी। ये नावल हमें 19वीं सदी के अवाइल में यॉर्कशायर के उस वीरान तूफानी इलाके में ले जाता है। किरदारों का एक पेचीदा जाल है और जज्बात बहुत शदीद। बिल्कुल। और कहानी हम तक पहुंचती है दो रावियों के जरिए। एक तो मिस्टर लॉकवुड है जो शहर से सुकून की तलाश में आए हैं। अच्छा। और दूसरी नीली डीन, वो इन घरानों की पुरानी मुलाजमा है और यूं समझे कहानी की चश्मदीद गवाह भी। तो उनकी यादों से हमें वदरिंग हाइट्स और थ्रश क्रॉस ग्रेंज की नस्लों पर फैली हुई अलमनाक और पुरजोश कहानी का पता चलता है। जी हाँ। आज हमारा मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है, बल्कि इन इब्तिदाई अबवाब में जो बुनियादी मौज़ूआत हैं, किरदारों की नफ्सियात और इस मुनफरिद दुनिया के माहौल की पेचीदगियों को समझना है। बिल्कुल। तो चलें इस दुनिया में कदम रखते हैं। कहानी शुरू होती है 1801 में। मिस्टर लॉकवुड वदरिंग हाइट्स आते हैं। जी। वो थ्रश क्रॉस ग्रिंज के नए किराएदार हैं और अपने मालिक मकान मिस्टर हिथक्लिफ से मिलने जाते हैं। पहला तासुर कैसा रहता है उनका? पहला तासुर ही आप कहें बहुत ताकतवर है। वदरिंग हाइट्स, उसका नाम ही देखें। वदरिंग का मतलब है वो तेज तूफानी हवाएं जो उस ऊंची खुली जगह पर चलती हैं। घर खुद भी बड़ा मजबूत किले जैसा बना हुआ है। खिड़कियां तंग हैं, जैसे वो बाहर की सख्त दुनिया से खुद को बचा रहा हो। अच्छा। और दरवाजे पर वो जो 1500 और हेरिटन ऑन शॉ लिखा है, वो इस जगह की पुरानी तारीख की तरफ इशारा करता है। शायद एक ज़वाल पजीर तारीख। ये सिर्फ एक घर नहीं, ये खुद एक किरदार है। और इस घर के लोग, लॉकवुड जब पहली बार हिथक्लिफ से मिलते हैं तो वो मुलाकात भी उतनी ही अजीब और परेशान कुन है। हिथक्लिफ देखने में तो गहरे रंग का खाना बदोश लगता है। अच्छा। जी, लेकिन लिबास और अंदाज एक शरीफ आदमी का है। हालांकि वो बहुत बहुत ज्यादा गैर मिलनसार और कुछ तल्ख मिजाज है। लॉकवुड तो खुद भी कुछ रिजर्व्ड से हैं, शायद इसीलिए हिथक्लिफ की इस शिद्दत में दिलचस्पी लेते हैं। शायद, लेकिन इस्तकबाल बिल्कुल सर्द है। नौकर है जोसेफ, वो बूढ़ा बदमिजाज, हर वक्त बड़बड़ाता रहता है। और फिर वो कुत्तों का हमला। ओह हाँ, वो तो बड़ा नाखुशगवार वाकया था। बिल्कुल। ये सब मिलकर एक ऐसी जगह की तस्वीर बनाते हैं जो मेहमान नवाज तो बिल्कुल नहीं, बल्कि खतरनाक हद तक वहशी है। लॉकवुड इस तजर्बे के बावजूद अगले दिन फिर चला जाता है बर्फबारी में। वहां उसे मजीद किरदार मिलते हैं। नौजवान कैथरीन, जी, जिसे वो गलती से मिसेस हेथक्लिफ समझ बैठता है। हाँ, और वो दूसरा नौजवान हैरिटन अर्नशा। ये खानदानी तस्वीर तो बड़ी उलझी हुई लगती है। बहुत ज्यादा। लॉकवुड की ये जो गलत फहमियां है ना, पहले कैथरीन को हेथक्लिफ की बीवी समझना, फिर हैरिटन को उसका शौहर, ये सिर्फ मजाक नहीं है। सही। ये इस घर के टूटे हुए गैर रिवायती रिश्तों की तरफ इशारा करती हैं। नौजवान कैथरीन का वो सर्द रवैया, हैरिटन का खुरदरापन और गुस्सा, और हेथक्लिफ का तंज, ये सब गहरी नाखुशी जाहिर करते हैं। माहौल बहुत तनाव भरा लगता है। जी, ऐसा कि सांस लेना मुश्किल हो जाए। और फिर लॉकवुड को रात वहीं गुजारनी पड़ती है। वो कमरा, वो बलूत का बिस्तर और वो ख्वाब, खास तौर पर कैथरीन लिंटन के भूत वाला ख्वाब, उसकी क्या अहमियत है? वो बहुत अहम है। देखिए, लॉकवुड का ख्वाब जिसमें कैथरीन का भूत कहता है कि वो 20 साल से भटक रही है और अंदर आने की इल्तिजा करती है, ये कहानी के मरकजी अलमिये की तरफ पहला बहुत वाज़ेह इशारा है। और लॉकवुड का रद्द-ए-अमल, वो भूत की कलाई को टूटे शीशे पर रगड़ना, हाँ, वो बड़ा जालिमाना था। वो शायद लॉकवुड की अपनी सर्द महरी या तहजीब की बेहिस्सी को जाहिर करता है। लेकिन इससे भी ज्यादा अहम है हीथक्लिफ का रद्द-ए-अमल। जब वो ख्वाब का सुनता है? जी, उसका वो शदीद जज्बाती हो जाना जिसे वो छुपाने की कोशिश करता है, और फिर बाद में अकेले में खिड़की खोलकर कैथी को पुकारना, अंदर आओ, कैथी आओ। अच्छा। ये दिखाता है कि उसके सख्त रवैये के पीछे कितना पुराना गहरा दुख और मोहब्बत छुपी हुई है, एक ना भरने वाला जख्म। इस तजर्बे के बाद लॉकवुड बीमार पड़ जाता है और फिर नीली डीन से कहानी सुनता है। तो नीली कहानी कहाँ से शुरू करती है? नीली हमें बिल्कुल शुरू में ले जाती है, हीथक्लिफ की आमद पर।
جب پرانے مسٹر آرنشا لیورپول سے ایک گندا چیتھڑوں میں ملبوس کالے بالوں والا بچہ لے کر آتے ہیں جسے وہ خدا کا تحفہ کہتے ہیں۔ جی، حالانکہ باقی سب خاص طور پر مسز آرنشا اور نیلی اسے شیطان کا بچہ سمجھتے ہیں۔ یہ آغاز ہی ہیتھکلف کی حیثیت بتا دیتا ہے۔ وہ باہر والا ہے، ایک آؤٹ سائیڈر جس کی کوئی پہچان نہیں، کوئی تاریخ نہیں۔ اور گھر والوں کا رد عمل، خاص طور پر بچے ہندلے اور کیتھی؟ ہندلے تو فوراً نفرت کرنے لگتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس بچے نے باپ کی محبت چھین لی، اس کے تحفے کی جگہ لے لی۔ کیتھی شروع میں اتنی شدید نہیں، لیکن ناخوش وہ بھی ہے۔ مسٹر آرنشا جس طرح ہیتھکلف کی طرفداری کرتے ہیں، اس سے گھر میں ایک مستقل کھچاؤ پیدا ہو جاتا ہے، خاص طور پر ہندلے اور ہیتھکلف کے بیچ۔ جی، اور ہیتھکلف کا وہ خاموشی سے ظلم سہنا، یہ بھی عجیب ہے۔ یہ صبر ہے یا اندر ہی اندر کوئی طوفان پکڑا ہے؟ نیلی بتاتی ہے کہ وقت کے ساتھ کیتھی اور ہیتھکلف کو قریب آ گئے۔ ان کا یہ رشتہ کیسا تھا؟ یہ رشتہ کہانی کا آپ کہہ لیں دل ہے۔ جب مسٹر آرنشا مر جاتے ہیں اور ہندلے واپس آ کر ہیتھکلف پر ظلم شروع کرتا ہے، اسے نوکر بنا دیتا ہے، پڑھائی چھڑوا دیتا ہے۔ بالکل، تب کیتھی ہی اس کی واحد ساتھی بنتی ہے۔ وہ مل کر ہندلے کے ظلم اور جوزف کی سختیوں سے بھاگ کر مورس کی کھلی وحشی فطرت میں پناہ لیتے۔ اچھا۔ ان کا رشتہ صرف دوستی نہیں، یہ ایک طرح کی روحانی یکجہتی ہے۔ ہاں، دو روحیں جو سماجی بندھنوں کے خلاف متحد ہیں۔ یہ بغاوت بھی ہے۔ لیکن پھر وہ تھرش کراس گرینج والا واقعہ ہوتا ہے وہ لنٹن بچوں کو دیکھنے جاتے ہیں، کیتھی زخمی ہو جاتی ہے۔ اور ہیتھکلف کو باہر نکال دیا جاتا ہے۔ ہاں، اس واقعے کی کیا اہمیت ہے؟ یہ ایک اہم موڑ ہے۔ پہلی بار کیتھی اور ہیتھکلف کو وادرنگ ہائٹس کی دنیا سے باہر گرینج کی مہذب امیر دنیا کا سامنا ہوتا ہے۔ ہیتھکلف لنٹنز کی شان و شوکت دیکھتا ہے، لیکن ان کے بچوں کے جھگڑے کو احمقانہ سمجھتا ہے۔ یہاں سے سماجی طبقے کا فرق بہت واضح ہو جاتا ہے۔ اور کیتھی جو 5 ہفتے وہاں رہتی ہے، وہ اسے بدل دیتا ہے۔ جی، وہ جسمانی طور پر تو ٹھیک ہو جاتی ہے، لیکن ذہنی اور سماجی طور پر بدل جاتی ہے۔ اور یہ تبدیلی فوراً نظر آتی ہے جب وہ واپس آتی ہے، خاص طور پر ہیتھکلف کے ساتھ اس کے رویے میں۔ بالکل، وہ ایک مہذب نوجوان خاتون بن کر لوٹتی ہے، اور جب وہ ہیتھکلف کو اس کی گندگی اور بدحالی پر ٹوکتی ہے، تم کتنے کالے اور بدمزاج لگ رہے ہو، اوہ! یہ ہیتھکلف کے لیے گہری چوٹ ہے۔ اس کا جواب، میں جتنا چاہوں گندا رہوں گا، مجھے گندا رہنا پسند ہے، یہ صرف غصہ نہیں، یہ اس نئی سماجی تفریق کے خلاف ایک چیخ ہے۔ وہ محسوس کرتا ہے کہ کیتھی اس سے دور جا رہی ہے۔ جی، اس دنیا کی طرف جسے وہ حقیر سمجھتا ہے۔ پھر کرسمس کی شام والا واقعہ ہے جب ہیتھکلف صاف ستھرا ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ ہاں، نیلی اسے تیار کرتی ہے۔ لیکن پھر ایڈگر لنٹن کا مذاق اڑانے پر اس پر سیب کی چٹنی پھینک دیتا ہے۔ جی، اور ہندلے اسے اٹاری میں بند کر دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ نیلی سے بدلے کی بات کرتا ہے۔ مجھے پرواہ نہیں کتنا انتظار کرنا پڑے، خدا کو وہ اطمینان نہیں ملے گا جو مجھے ملے گا۔ یہ کیا ظاہر کرتا ہے؟ یہ ہیتھکلف کے کردار میں ایک اہم تبدیلی ہے۔ اس کی خاموش برداشت اب ختم ہو رہی ہے۔ ایڈگر لنٹن، جو سماجی طور پر اس سے بہتر ہے، اس کی تذلیل کا نشانہ بنتا ہے۔ ہیتھکلف کا رد عمل وحشیانہ ہے، لیکن یہ اس کی بے بسی اور غصے کا اظہار بھی ہے۔ اٹاری میں بند ہونے کے بعد اس کا ہندلے سے بدلہ لینے کا عزم، یہ صرف بچکانہ غصہ نہیں، یہ اس کی زندگی کا مقصد بننے والا ہے۔ یہیں سے انتقام کا موضوع جڑ پکڑتا ہے۔ بالکل، تباہ کن انتقام کا۔ وقت گزرتا ہے، ہندلے کی بیوی فرانسس مر جاتی ہے، وہ شراب میں ڈوب جاتا ہے، کیتھی 15 سال کی ہو جاتی ہے۔ وہ دوہری زندگی گزار رہی ہے۔ جی، ہیتھکلف کے ساتھ وہ اپنی پرانی جنگلی فطرت پر ہوتی ہے، اور ایڈگر لنٹن کے ساتھ ایک مہذب لڑکی بن جاتی ہے۔ اور ہیتھکلف کی حالت مزید بگڑ جاتی ہے، جسمانی اور ذہنی طور پر۔ جی، ہندلے نے اسے جان بوجھ کر تعلیم اور تہذیب سے دور رکھا ہے۔ وہ اب کیتھی کی مہذب دنیا کے لیے قابل قبول نہیں رہا۔ یہ صورتحال کیتھی کے اندرونی تضاد کو اور بڑھا دیتی ہے۔ وہ اپنی اصل فطرت اور سماجی خواہشات کے بیچ پھنس گئی ہے۔ بالکل، اور یہ تضاد عروج پر پہنچتا ہے جب ایڈگر لنٹن اسے شادی کی پیشکش کرتا ہے۔ اور پھر وہ مشہور منظر، کیتھی نیلی کو بتاتی ہیں کہ اس نے ہاں کہہ دی ہے، جبکہ ہیتھکلف چھپ کر سن رہا ہوتا ہے۔ ہاں، یہ ناول کے سب سے المناک لمحات میں سے ایک ہے۔ کیتھی پہلے تو سطحی باتیں کرتی ہے، ایڈگر امیر ہے، جوان ہے، وہ گرینج کی مالکن بنے گی۔ لیکن پھر
پھر وہ گہری بات کرتی ہے، کہتی ہے کہ اس کی ہیتھکلف سے محبت چٹانوں کی طرح لازوال ہے، جبکہ ایڈگر سے محبت موسم کی طرح بدل جائے گی۔ اور پھر وہ کہتی ہے، یعنی ہیتھکلف سے شادی کرنا مجھے کمتر بنائے گا۔ بس ہیتھکلف صرف یہی سنتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ وہ یہ نہیں سن پاتا جب کیتھی کہتی ہے میں ہیتھکلف ہوں، اور یہ کہ وہ ایڈگر سے شادی اس لیے کر رہی ہے تاکہ ہیتھکلف کی مدد کر سکے۔ بالکل، یہ آدھا سچ، یہ غلط فہمی تباہی کا باعث بنتی ہے۔ کیتھی کا میں ہیتھکلف ہوں صرف محبت کا اظہار نہیں، یہ ایک وجودی بیان ہے کہ ان کی روحیں ایک ہیں۔ جی، لیکن اس کی سماجی کمزوری اسے روکتی ہے۔ ہیتھکلف کا جانا کیتھی کی روح کے ایک حصے کا ٹوٹنا ہے، اور یہیں سے انتقام کی آگ مزید بھڑکتی ہے۔ کیتھی جو شدید بیمار پڑ جاتی ہے، وہ اسی اندرونی ٹوٹ پھوٹ کا اظہار ہے۔ 3 سال گزر جاتے ہیں، کیتھی ایڈگر سے شادی کر لیتی ہے، سب کچھ پرسکون لگتا ہے، اور پھر اچانک ہیتھکلف واپس آ جاتا ہے۔ جی ہاں، ایک ڈراماٹک واپسی۔ 3 سال وہ کہاں تھا، کیا کرتا رہا، یہ ایک راز ہے۔ لیکن اب وہ بدلا ہوا ہے، لمبا، مضبوط، مہذب نظر آنے والا، شاید امیر بھی۔ جی، اس کی وہ پرانی غربت اور کثر پرسی ختم ہو چکی ہے، لیکن آنکھوں میں وہی پرانی شدت، وہی کالی آگ ہے۔ تو یہ تبدیلی صرف اوپر کی ہے؟ یہ اسے دیکھ کر بے قابو ہو جاتی ہے۔ ایڈگر ظاہر ہے ناخوش ہے، اور ہیتھکلف کا وودرنگ ہائٹس میں ہنڈلے کے ساتھ ٹھہرنا، جہاں ہنڈلے اب جوا کھیل کر سب کچھ برباد کر رہا ہے۔ بالکل، یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہیتھکلف کی واپسی کا مقصد صرف کیتھی نہیں، بدلہ بھی ہے۔ اور بدلے کا ایک ہتھیار اسے فوراً مل جاتا ہے، ایڈگر کی بہن ایزابیلا لنٹن۔ جی، ایزابیلا، ایک معصوم رومانوی لڑکی جو ہیتھکلف کے اس تاریک پراسرار پہلو پر فوراً عاشق ہو جاتی ہے۔ حالانکہ کیتھی اسے خبردار کرتی ہے۔ بہت خبردار کرتی ہے، اسے بے رحم، بھیڑیا صفت آدمی کہتی ہے، لیکن ایزابیلا نہیں سمجھتی۔ اور ہیتھکلف؟ وہ فوراً بھانپ لیتا ہے۔ وہ پوچھتا ہے، وہ اپنے بھائی کی وارث ہے نا؟ بالکل، اس سے اس کے ارادے صاف ظاہر ہیں۔ وہ ایزابیلا کو لنٹن خاندان سے بدلہ لینے اور ان کی دولت ہتھیانے کے لیے استعمال کرے گا۔ یہ اس کی منصوبہ بندی کی سرد مہری کو ظاہر کرتا ہے۔ اسی دوران نیلی وودرنگ ہائٹس جاتی ہے اور دیکھتی ہے کہ ہیتھکلف چھوٹے ہیریٹن کے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ ہاں، یہ ہیتھکلف کے بدلے کا ایک اور زیادہ گھنونا پہلو ہے، جس طرح ہنڈلے نے اسے تعلیم اور تہذیب سے محروم کیا تھا۔ اب ہیتھکلف وہی سلوک ہنڈلے کے بیٹے کے ساتھ کر رہا ہے، اسے ان پڑھ اور واشی بنا رہا ہے۔ وہ نہ صرف اپنے دشمن سے بدلہ لے رہا ہے، بلکہ اس کی نسل کو بھی تباہ کر رہا ہے۔ یہ اس کی نفرت کی گہرائی دکھاتا ہے۔ پھر وہ جھگڑا ہوتا ہے گرینج میں۔ ایڈگر ہیتھکلف کو ایزابیلا کے ساتھ دیکھتا ہے، اسے گھر سے نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور کیتھی؟ وہ دروازہ بند کر کے چابی آگ میں پھینک دیتی ہے۔ وہ دونوں مردوں کو ٹکراؤ پر مجبور کرتی ہے۔ ایڈگر جو جسمانی طور پر کمزور ہے، ذلت محسوس کرتا ہے۔ ہیتھکلف طنز کرتا ہے۔ پھر ایڈگر اچانک ہیتھکلف پر حملہ کرتا ہے، اور کیتھی ہیتھکلف کو بھاگنے میں مدد دیتی ہے۔ یہ سب اس تباہ کن مثلث کی پیچیدگی کو ظاہر کرتا ہے۔ کیتھی کسی ایک کا انتخاب نہیں کر پا رہی، اور اس کی یہی ناکامی سب کی تباہی کا باعث بنتی ہے۔ اس واقعے کے بعد کیتھی مکمل طور پر ٹوٹ جاتی ہے، ذہنی طور پر، جسمانی طور پر۔ جی، وہ ہذیان کا شکار ہو جاتی ہے، ماضی میں کھو جاتی ہے۔ وہ حقیقت سے بھاگنا چاہتی ہے، واپس وودرنگ ہائٹس کی اس وحشی آزادی میں۔ اس کا پھنکھوں سے کھیلنا، ماضی کو یاد کرنا، یہ سب اس کی ٹوٹی ہوئی شخصیت کی علامت ہے۔ اور اسی افراتفری میں ایزابیلا ہیتھکلف کے ساتھ بھاگ جاتی ہے۔ یہ اس کی اپنی تباہی کا آغاز ہے، اور ایڈگر کا رد عمل، وہ اب نام کی حد تک میری بہن ہے، لنٹن خاندان کی سرد، نا معاف کرنے والی فطرت کو بھی دکھاتا ہے۔ کہانی کا یہ حصہ ایزابیلا کے خط پر ختم ہوتا ہے جو وہ نیلی کو لکھتی ہے۔ جی، اور وہ خط وودرنگ ہائٹس کی حقیقی دہشت کو بیان کرتا ہے۔ ہیتھکلف کا ظلم، ہنڈلے کا پاگل پن، جوزف کی بدزبانی، ہیرٹن کی وحشت، یہ رومانوی خواب کا بھیانک انجام ہے۔ اور پھر نیلی وودرنگ ہائٹس جاتی ہے، جہاں ہیتھکلف اس سے کیتھی کے بارے میں پوچھتا ہے۔ اور اس کا مکالمہ اس کی کیتھی کے لیے جنونی محبت اور عاذیت کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کیتھی کے بغیر زندگی جہنم ہے۔ وہ اسے دیکھنے کے لیے کچھ بھی کرے گا، چاہے ایڈگر کو مارنا ہی کیوں نہ پڑے۔
وہ نیلی کو مجبور کرتا ہے کہ وہ اس کا خط کیتھی تک پہنچائے۔ جی، یہ اس کے عزم اور بے رحمی کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ اپنے مقصد کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ تو ان ابتدائی ابواب کا جائزہ لینے کے بعد ہم نے وودرنگ ہائٹس کی دنیا کو سمجھا ہے، کرداروں کی پیچیدگیوں کو، ان کے تباہ کن رشتوں کی بنیاد کو۔ جی، ویران پس منظر، سماجی طبقاتی کشمکش، بچپن کی معصوم محبت جو جنون اور انتقام میں بدل گئی۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح ماحول کرداروں پر اثر انداز ہوتا ہے، کس طرح محبت اور نفرت ایک دوسرے میں مل جاتے ہیں۔ اور کس طرح ماضی حال کو جکڑے ہوئے ہے۔ ہیتھ کلف کی شخصیت، جو بیک وقت مظلوم بھی ہے اور ظالم بھی، مرکزی حیثیت رکھتی ہے۔ کیتھی کا اندرونی تضاد کہانی کو آگے بڑھاتا ہے۔ ان ابتدائی ابواب میں ہی آنے والے عالمیے کے سارے بیج موجود ہیں۔ بالکل۔ تو سننے والوں کے لیے ایک آخری سوچ چھوڑ جاتے ہیں۔ ان واقعات کی روشنی میں کیا ہیتھ کلف کے کردار میں ہمیں صرف انتقام کی بھوک نظر آتی ہے، یا اس کی محبت، چاہے وہ کتنی ہی تباہ کن کیوں نہ ہو، اسے کسی حد تک قابل رحم بھی بناتی ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ اور کیا ان کرداروں کی تقدیر پہلے سے لکھی ہوئی تھی، ان کے ماحول اور سماج نے طے کر دی تھی، یا ان کے اپنے فیصلوں نے انہیں اس تباہی کے دہانے پر پہنچایا؟ یہ وہ سوالات ہیں جو وودرنگ ہائٹس کو آج بھی اتنا طاقتور اور اب کہیں متعلقہ بناتے ہیں۔